बख्शिश का लेके सबकी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुखसाना बारवी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आरज़ुए रहमत स्माइल मीडिया प्रोडक्शन के ज़ेरे तमाम रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन। नाज़रीन, हदीस नबवी है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान की दो बेटियां होंगी अगर उसने अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत और उनके साथ अच्छा बर्ताव किया होगा तो वही बेटी कल क़यामत माँ बाप के लिए जन्नत का बाइस बन सकती है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम आरज़ुए रहमत में हर रोज़ की तरह खूबसूरत आवाज़ों के हामिल सना खान तशरीफ़ लाते हैं और आज भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। उनसे पहले मैं आपसे मिलवाना चाहूँगी कि हर रोज़ की तरह मेरा साथ देने के लिए आज भी मौजूद हैं जनाब मोहम्मद असलम सईदी। और आइए अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ जमशेद चिश्ती साबरी साहिब और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब साहबजादा अल्लामा मोहम्मद इकराम मदनी साहिब और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं। नाज़रीन, हमें कमेंट्स में बताया गया था कि दोबारा से उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए जनाब मोहम्मद अदनान मुस्तफ़ा कादरी साहिब को, और आज भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहम्मद शहरोज़ कादरी साहिब। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम आरज़ुए रहमत में अपने आए मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हर रोज़ की तरह हमारे प्रोग्राम का आगाज़ खूबसूरत कलाम के साथ होता है और आज भी हमारे प्रोग्राम का आगाज़ खूबसूरत कलाम के साथ होगा और उनके लिए मैं गुजारिश करती हूँ जनाब हाफिज़ जमशेद चिश्ती साबरी साहिब से कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें। लगियां दिलज निभानी सरकार जान देने, लगियां दिलज निभानी सरकार जान देने, कंडे ते बेड़ी लानी कंडे ते बेड़ी लानी सरकार जान देने, लगियां दिलज निभानी सरकार जान देने। किस अख दे विच हयाए किस दिल दे विच वफाए, किस अख दे विच हयाए किस दिल दे विच वफाए, आशिक दी हर निशानी सरकार जान देने, लगियां दिलज निभानी सरकार जान देने। हो के ते हम भरने दोज़ख तो कानू डरने, हो के ते हम भरने दोज़ख तो कानू डरने, दोज़ख दी अग बुझानी सरकार जान देने, लगियां दिलज निभानी सरकार जान देने। दर्दां दी पीड़ होवे कोई भी पीड़ होवे,
درداں دی پیڑ ہووے کوئی بھی پیڑ ہووے ایک پل دے وچ مکانی سرکار جان دے نے لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دے نے حاکم تجھو کیتی توصیف دا پتہ ہے کیسا تو ہے مصنف تصنیف دا پتہ ہے تیری نعت خوانی تیری نعت خوانی سرکار جان دینے لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دینے کنڈے تے بیڑی لانی کنڈے تے بیڑی لانی سرکار جان دینے لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دینے بے شک زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے آقا جی تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا بے شک ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں شعراء کرام آئے سرکار کی شان میں نعت لکھی بے اور شک ثنا خانوں نے پڑھا کروڑوں دلوں کے پہ راج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میرے آقا کا ہو گیا میرے آقا اس کے ہو گئے اور آخرت میں بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوگا تو انشاءاللہ ہم جنت کا نظارہ بھی کریں گے بے شک۔ اور آج ہمارے ساتھ صاحبزادہ علامہ محمد اکرام مدنی صاحب بھی موجود ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ سوال و جواب بھی ہوں گے ان سے کچھ پوچھیں گے اور ثنا خان مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آج پروگرام ذرا ہٹ کے ہے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا صاحبزادہ علامہ محمد اکرام مدنی صاحب سے ہم سوال کریں گے جی آپ عرض کریں آپ ہی عرض کریں 17 رمضان المبارک جنگ بدر تو ماشاءاللہ جو ہمارے صحابہ اکرام ان کی شہادت ہوئی تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے کیونکہ اسی چیز کو دیکھ کے مسلمان جیتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں جی جی تو ان پہ اس چیز کو دیکھ کے ان شہادات کو دیکھ کے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جو عاشقان رسول ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے جیسے غازی ممتاز قادری آج کے زمانے میں دنیا سے چلے گئے لیکن ہمیں ایک سبق دے گئے کہ جو سرکار کے نام پہ مر جائے گا شہید ہو جائے گا چلا جائے گا دنیا سے تا قیامت دنیا اس کا ذکر کرے گی بے شک تو قاری صاحب اس پہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں اور روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کو بتائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت شکریہ جناب آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا اور خصوصاً میں جناب قبلہ بابا جی محمد سلیم چشتی صابری صاحب آپ کا میں انتہائی شکر گزار ہوں جن کے توسل سے میں آج کے اس پروگرام میں آیا تو ان کے شاگرد بھی ماشاءاللہ حافظ جمشید صاحب تشریف فرمائے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کلام پیش کیا تو جہاں تک آپ کا سوال ہے آپ نے فرمایا کہ جنگ بدر اور صحابہ کا عشق رسول تو پیارے بھائی اس میں جو ہے ہمارا اسلام جو ہے یہ قربانی کا نام ہے اسلام جو ہے یہ اثار کا نام ہے قربانی مانگتا ہے تو آج کے دور میں آج ہم اس وجہ سے اسی لیے ہم پیچھے ہیں کہ ہم نے اسلام کے لیے وقت اپنا سرمایہ اپنا مال جان ہم نے کچھ بھی نہیں دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ ذاتیں تھیں جنہوں نے اسلام کی خاطر نہ صرف اپنا وقت قربان کیا بلکہ اپنے مال جان عزت آبرو بیوی بچے سب کچھ قربان کر دیا ہے تو جنگ بدر میں یہ 17 رمضان مبارک کو یہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان نے روزے رکھے ہوئے تھے
اور شدید دھوپ کا گرمی کا عالم تھا جہاں انہوں نے قربانیاں پیش کی. تو یہاں اگر میں گفتگو کروں تو یہ طویل قصے ہیں, طویل کہانیاں ہیں, واقعات ہیں, تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں, تو یہ عشق کی داستانیں ختم نہیں ہو سکتی. بس عرض یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ان واقعات کو پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگیاں ان کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. جنگ بدر کے اندر جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شہادتیں ہوئیں اور انہوں نے جنت میں اعلیٰ مقامات درجات حاصل کیے. یہیں جو ہے کفار جو ہیں یہ واصل جہنم بھی ہوئے. تو جہاں کفار کا نام آتا ہے تو ان میں سر فہرست بڑے کفار میں جو ہے حضرت جناب اپنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے جن کو واصل جہنم کیا وہ ابو جہل ہے, جو کہ انتہائی اسلام کا دشمن تھا, اور انہیں 2 بچوں نے, کم سن بچوں نے انہیں واصل جہنم کیا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ جنگ بدر جو ہے یہ بدر کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا. تو اس کی لمبی ایک تاریخ ہے کہ بدر کیا ہے, بدر کا میدان اس کا نام کیوں پڑا. تو اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ بدر جہاں پر یہ جنگ بدر ہوئی یہاں پر ایک کنواں ہے, تو اس کنویں کا نام جو ہے یہ بدر تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنویں کا پانی انتہائی شفاف ہوا کرتا تھا. جب 14ویں رات کا چاند آسمانوں پر جگمگاتا تھا تو یہ چاند جو ہے یہ بدر کے اس کنویں کے پانی کے اندر صاف دکھائی دیتا تھا. سبحان اللہ. اس وجہ سے اس کنویں کو بدر کہا جاتا ہے. تو اب جو اصل بات ہے جہاں پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کو کہتے تھے کہ مان جاؤ میرا رب سچا ہے, میرا دین سچا ہے, میں سچا نبی ہوں. تو وہ نہیں مانتے تھے. اب جب وہ واصل جہنم ہو گئے, جب وہ مر گئے, جب وہ ان کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے واصل جہنم کر دیا, تو ان سب کی لاشیں جو ہیں یہ بدر کے کنویں کے اندر ڈال دی گئیں. یہاں پر ایک بہت بڑا تاریخ کا واقعہ جو جملہ ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس کے اندر جو ہے ہم اہل سنت جماعت کا عقیدہ چھپا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام بدر کے کنویں پر تشریف لے کر آئے, صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں. حضور علیہ السلام نے وہاں جملے کہے جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف کے ساتھ لکھے گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کنویں کے منڈیر پر آقا علیہ السلام آئے اور کفار کی لاشیں اس کے اندر ہیں, اس کنویں کے اندر. آقا علیہ السلام نے فرمایا, ان کو مخاطب کیا جو کافر مر چکے ہیں, فرمایا بتاؤ تمہارا رب سچا ہے یا میرا رب سچا ہے, تمہارا دین سچا ہے یا میرا دین سچا ہے, بتاؤ میں سچا ہوں یا تم سچے ہو. تو پھر صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر چکے ہیں, یہ کیا سن سکتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ سن بھی رہے ہیں, یہ محسوس بھی کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا جب ایک کافر مرنے کے بعد سن بھی سکتا ہے, دیکھ بھی سکتا ہے, سمجھ بھی سکتا ہے, تو پھر جو مومن ہوگا جس کی زندگی آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گزری ہوگی, وہ اگر مر جائے گا, قبر میں چلا جائے گا, وہ بدرجہ اولا سن بھی سکتا ہے اور جواب دے بھی سکتا ہے, محسوس فرما بھی سکتا ہے. جی کر صاحب, میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ جو دوسرے لوگ جو اکثر لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کو علم غیب نہیں, جبکہ تاریخ گواہ ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہی کچھ ہوا, بے شک بتایا پہلے گیا, آج بھی جو کچھ ہوا ہے جو انہوں نے بتایا ہے ہزاروں سال گزر کے وہی کچھ ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. جیسے ہمارے اولیاء کرام اس دنیا سے چلے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ مزارات پر جا کے کس سے کہتے وہ تو مٹی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. جبکہ قرآن پاک میں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو موت کا ذائقہ چکھنا, جب انسان مر جاتا ہے تو وہاں پہ قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں, تو انسان زندہ ہوگا تو اس سے سوال و جواب ہوں گے. وہ میرے یعنی کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے, وہ وہاں زندہ ہوگا, سوال و جواب ہوں گے نا. تو برتاؤ بھی اسی کے ساتھ اسی طرح ہوگا. جو عاشق رسول ہوگا وہ تو آقا علیہ السلام کے گناہ میں چلا جائے گا, ظاہری بات ہے. تو جو میرے آقا کو نہیں مانتا وہ تو واصل جہنم ہوگا, تو آگ میں جلے گا. تو پھر اسے پتہ تو چلے گا نا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جی اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں, ہم ناظرین کو بتائیں. ماشاءاللہ, بہت خوشی ہوئی, آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے. یہ دراصل میں نے جو پہلے بات عرض کی ہے, اس میں جو ہے عقیدہ حق چھپا ہوا ہے. عقیدہ حق جو کہ اہل سنت و جماعت ہے الحمدللہ تعالی. عقیدہ حق کیا ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ اللہ کی عطا سے
از خود نہیں اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، بے شک۔ اور اس پر بے شمار احادیث مبارکہ اور آیات طیبات جو ہیں یہ گواہ ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما هو علی الغیب بدانین، فرمایا میرا نبی جو ہے، میرا محبوب جو ہے، یہ غیب کی خبریں دینے میں کنجوس نہیں سبحان ہے۔ اللہ، تو ہر بے بات شک۔ کا جو ہے نا، ہر بات کی ایک ضد ہوتی ہے، نمکین کی ضد میٹھا ہے، کڑوا کی ضد جو ہے، اسی طرح جو ہے دھوپ واہ کی واہ، ضد کیا بات، کیا چھاؤں بات۔ ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ کریم نے فرما دیا کہ وما هو علی الغیب بدانین، فرمایا یہ میرے حبیب غیب کی خبریں بتانے میں سبحان اللہ، کنجوس نہیں ہیں، بے شک، اب بے شک۔ کنجوس نہیں ہے تو پھر سخی ہیں، تو بے اس شک، کی بے ضد تو شک۔ پھر سخی ہوئی نا۔ تو آقا علیہ السلام جانتے ہیں، یہ صحاح ستہ کے احادیث میں بھی یہ بات آتی ہے، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مردے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو دفنانے کے بعد جب اس کے لواحقین جو ہیں یہ دفنانے کے بعد یہ چل پڑتے ہیں۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ اولیاء کرام علیہم الرحمہ جو قبروں میں چلے جاتے ہیں تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں سن نہیں سکتے، تو آقا علیہ السلام کی جب کہ صحیح احادیث مبارکہ اس پر گواہ ہیں، حضور نے فرمایا کہ بندہ قبر کے اندر ہوتا ہے، دفنا کے اس کو دفنانے والے چلتے ہیں تو ان کے پاؤں کا کھڑاک بھی سنتا ہے سبحان اللہ، پاؤں کی سبحان آہٹ بھی سنتا ہے، بے شک۔ تو وہ زندہ ہے، یہ منتقل ہو گیا ہے۔ آپ کہہ رہے منتقل ہو گیا، تھے کہ وہ موت دنیا سے چلا گیا، موت آئی، تو موت کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، تو بے موت شک۔ کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بے شک۔ مجھے بتلائیے، ایک آپ کے سامنے کوئی ڈش رکھی ہو، کوئی کھانے کی چیز رکھی ہو، آپ کو کہا جائے کہ اس کو چیک کر کے بتائیں کیسی ہے، تو مجھے بتلائیے، کوئی بھی شخص ہو، اس سے سوال ہو سکتا ہے، کیا وہ اس سارے کو کھا کر بتائے گا کہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے یا نمکین ہے؟ تو وہ اس کو چکھے گا۔ تو مومن جو ہے یہ موت کا ذائقہ چکھتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب جس چیز کو کھایا جائے، اب یہاں ایک اور بات ہے، جس چیز کو ہم کھا رہے ہیں وہ چیز ڈرے گی یا جو کھا رہا ہے وہی ڈرے گا؟ یہاں ایک مثال لے لیجئے، ایک شیر ہے، ایک بکری ہے، اب شیر نے بکری کو کھانا ہے تو کون ڈرے گا؟ ظاہری بات ہے بکری ڈرے گی، کیونکہ اس کو کھایا جانا ہے۔ اب یہ شیر تو نہیں ڈر سکتا، تو اسی طرح جو ہے مومن نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ڈرنا مومن نے نہیں ہے، ڈرنا موت نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مومن نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کفار بھی جانتے ہیں، ان کا عذابات ہو گئے، کفار بھی قبروں میں ہیں۔ آقا علیہ السلام کا جو میں نے عرض کیا ہے کہ بدر کا کنواں حضور فرماتے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام نے پوری زندگی میں ایک کام بھی لغو نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ جب بدر کے کنویں پر آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا رب سچا ہے، تمہارا رب دین سچا ہے، بتاؤ کون سچا ہے، تو آقا علیہ السلام کا یہ عمل ثابت کر رہا ہے، کفار بھی سنتے ہیں اور کفار کا سردار ابو جہل بھی سنتا ہے۔ جب وہ سن سکتا ہے تو مسلمان جو ہے بدرجہ اولا سن اور سمجھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، انشاءاللہ اور بھی باتیں ہوں گی، اس سے پہلے ہم ایک اور کلام پیش کرنا چاہیں گے، ان کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں جناب محمد عدنان مصطفیٰ قادری صاحب سے۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، 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 جدوں وقت نزاع آئے دامن دی ہوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، اور میں نعت تیری پڑھنا
ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا اور سرکار دی محفل وچ چولیاں نو پھیلا بیٹھے سرکار دی محفل وچ چولیاں نو پھیلا بیٹھے لج رکھ لیں تو میری اج لج پالا لج رکھ لیں تو میری اج لج پالا لج رکھ لیں تو میری اج لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نزائے دامن دی ہوا دینا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی ناظرین ماشاءاللہ محمد عدنان مصطفیٰ قادری صاحب اپنا ہدیہ کلام پیش فرما رہے تھے اور بڑا ہی پیارا کلام پیش کیا. دعا ہے کہ اللہ پاک اس محفل کے صدقہ سے اس پروگرام کے صدقہ سے اللہ پاک آپ کے آواز میں انداز میں اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. جی ناظرین ہمارے اگلے نعت خواں محمد شہروز قادری صاحب سے ہم کلام سنیں گے. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے دل کہنے لگا کرتے ہیں روزے کا نظارہ دل کہنے لگا کرتے ہیں روزے
نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے اور پیغام سناتے ہیں یہی آیا پیغام میں سناتی ہے یہی آیت ہے کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے اور ہم امتیوں کے ہیں تو کیسے رہے محروم ہم امتیوں کے ہیں تو کیسے رہے محروم جب انہیں کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے جب انہیں کا زمانے کے لیے ہے اور سروے جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے ارے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے بے شک۔ اور انہوں نے ایک شعر پڑھا ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہیں محروم بے شک ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہیں محروم جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے بے شک جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے زمانہ پوری کائنات آ جاتی ہے بے شک تو اس میں دیکھ لیں کہ ان کے خلاف جو بولنے والے وہ بھی موجود ہیں کرم ان پہ بھی ہو رہا ہے بے شک پوری کائنات پہ کرم ہوگا وہ تو حساب و کتاب تو بعد میں ہوگا نا کون کس لائن میں کھڑا ہوگا یہ پوری کائنات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائی گئی ہے یہ جو
قاری صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، ہمارے علامہ صاحب، یہ بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہے اس کو ہم پڑھیں تو سارا کچھ جو بھی ہے، جنگیں لڑی گئیں، ان صبر کا پیمانہ ہے، صحابہ کرام نے صبر سے کام لیا، بے شک تو یہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے، وہ سارا کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پوری زندگی ان کی، کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے۔ جی جی کہ علامہ صاحب اسی طرح ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی بسر کرنی ہے، ظلم کے خلاف کیسے کھڑے ہونا ہے، ظلم کا ساتھ نہیں دینا، انصاف کیسے ہونا ہے، لیکن معاملہ تو خیر الٹ جا رہا ہے۔ یہ تو صرف بات وہی ہے کہ یہ تو صرف ان کا کرم ہے کہ ہم موجود ہیں، جس طرح جو حساب کتاب ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور محمد شہروز قادری صاحب ماشاءاللہ نعت پڑھ رہے تھے۔ جی ناظرین، ابھی ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے اپنے پروگرام آرزوئے رحمت کے ساتھ۔